मोहतरम नाजरीन, यह कहानी एक ऐसी दीनदार औरत की है जिसने कुरान हिफ्ज करने में वक्त गुजारा, लेकिन कुछ छोटे गुनाह इसके लिए एक ऐसी तबाही का सबब बन गए जिसका इसने कभी तसव्वुर भी न किया था। इस औरत की जिंदगी में एक मामूली सी गलती या बज़ाहिर मामूली गुनाह ने इसकी आखिर तक का फैसला बदल दिया। इसके गुनाहों की सजा इसे कब्र में मिलने लगी और इसकी हालत दिन ब दिन बदतर होती गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक दीनदार औरत को यह अंजाम देखना पड़ा? वो कौन से गुनाह थे जिन्होंने इसकी आखिरता बर्बाद कर दी? ये कहानी उन तमाम अफराद के लिए एक सबक है जो दुनियावी फायदे के लिए छोटे गुनाहों को मामूली समझते हैं। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे गुनाह कर रहा है तो उसे बराहे करम समझाएं ताकि किसी की आखिरता खराब न हो और वो कब्र के अजाब से बच पाए। यह मुकम्मल वाकया जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। एक पुराने शहर की छोटी सी गली में आयशा नामी हाफिजा ए कुरान औरत अपने शौहर फारूक के साथ रहती थी। आयशा के बारे में सब जानते थे कि वो निहायत खूबसूरत, दीनदार और नेक दिल है। लोगों को वह कुरान की तालीम और जिंदगी के उसूल सिखाती थी। लेकिन आयशा की यह दीनदारी एक जहरी पर्दा थी जिसके पीछे एक खुफिया आदत छुपी हुई थी जो आहिस्ता आहिस्ता इसकी जिंदगी को बर्बाद करने वाली थी। आयशा के शौहर फारूका एक मेहनतकश इंसान थे जो रोजाना की उजरत पर काम करते थे। वह अपने घर के खर्चे पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन आयशा की कुछ आदतें उनके लिए परेशानी का बाइस थीं। आयशा मेहमान नवाज दिखाई देती थी, लेकिन यह मेहमान नवाजी एक मकरूह हकीकत की पर्दापोशी थी। जब भी उनके घर कोई मेहमान आता, आयशा फारूक से गोश्त मंगवाती और वादा करती कि वह मेहमानों के लिए बेहतरीन खाना तैयार करेगी। लेकिन हकीकत यह थी कि आयशा गोश्त को पकाने के दौरान आधे से ज्यादा खुद ही खा जाती, फिर जो कुछ बचता उसका शोरबा ज्यादा पानी डालकर नमक और मिर्च की ज्यादती से खराब करके मेहमानों को पेश करती। मेहमान खाने से नालां होकर वहां से चले जाते और अक्सर दिल में आयशा को बददुआएं देते। फारूका अपनी बीवी के इस रवैये से शदीद परेशान था। वह जानता था कि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं और उनकी इज्जत और खिदमत करना एक नेकी का अमल है। लेकिन आयशा की यह आदत उनके लिए शर्मिंदगी का बाइस बन रही थी। फारूका कई बार आयशा को समझाने की कोशिश कर चुका था, लेकिन आयशा अपनी आदत से बाज नहीं आती थी। वह हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर अपने अमल को छुपाने की कोशिश करती। एक दिन फारूका के एक करीबी दोस्त उनके घर मेहमान बनकर आए। फारूका ने आयशा से कहा, आज मेरे दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा खाना तैयार करो। आयशा ने बाजार से 1 किलो गोश्त मंगवाया और वादा किया कि वह बेहतरीन खाना बनाएगी। लेकिन हसब्बे मामूल उसने खाना पकाने के दौरान आधे से ज्यादा गोश्त खुद खा लिया। जब मेहमानों को खाना पेश किया गया तो उसमें शोरबा पानी जैसा था और नमक मिर्च की ज्यादती से खाना नाकाबिले बर्दाश्त था। मेहमान ने कुछ निवाले खाए और शुक्रिया कहकर जल्दी से रुखसत हो गया। जाते हुए उसके चेहरे पर नापसंदीदगी वाज़ेह थी और वह दिल से आयशा के रवैये को बुरा भला कहता रहा। चंद दिन बाद आयशा के घर के दरवाजे पर एक दरवेश आया। उसके कपड़े पुराने और चेहरे पर थकान के आसार थे। वो आयशा से बोला, बेटी, अल्लाह के नाम पर एक रोटी दे दो। आयशा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और गुस्से से कहा, तुम जैसे लोग रोज आकर मांगते हो, काम किया करो, काम क्यों नहीं करते? यहां से चले जाओ। दरवेश ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, यह औरत जिस खुदगर्जी और संगदिली का शिकार है, इसको अपने अमाल का अंजाम दिखा दे। आयशा ने उसकी दुआ की परवाह न की और दरवाजा बंद कर दिया। दरवेश खामोशी से चला गया, लेकिन उसके अल्फाज हवा में गूंजते रहे। एक दिन फारूका के रिश्तेदार उनके घर आए। फारूका ने आयशा से कहा, यह हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, इनका खास ख्याल रखना। आयशा ने एक बार फिर गोश्त मंगवाया और वादा किया कि वो बेहतरीन खाना तैयार करेगी, लेकिन हमेशा की तरह उसने गोश्त का ज्यादातर हिस्सा खुद खा लिया और बाकी शोरबा बनाकर पेश किया। जब मेहमानों ने खाना खाया तो वो सख्त नाराज हुए। फारूका ने आयशा से पूछा,
یہ گوشت کہاں گیا؟ میں 1 کلو گوشت لایا تھا اور یہ شوربا کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہا ہے۔ عائشہ نے فوراً جھوٹ بولا، بلی نے گوشت کھا لیا۔ فاروق نے بلی کو پکڑ کر اس کا وزن کیا، جو بمشکل ½ کلو تھی۔ وہ عائشہ کے جھوٹ پر حیران رہ گیا۔ فاروق نے فیصلہ کیا، اب وہ مزید یہ رویہ برداشت نہیں کرے گا۔ فاروق نے عائشہ کو سختی سے سمجھایا اور کہا، تم ایک حافظہ قرآن ہو، تمہیں دوسروں کے حقوق کا زیادہ خیال ہونا چاہیے۔ یہ رویہ نہ صرف ہمارے رشتہ داروں کو نقصان پہنچا رہا ہے، بلکہ تمہاری روحانیت کو بھی زوال دے رہا ہے۔ لیکن عائشہ نے اپنی عادت کو درست کرنے کی بجائے الٹا فاروقہ کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا۔ چند دن بعد فاروق نے ایک بار پھر بازار سے 1 کلو گوشت خریدا اور عائشہ کو تاکید کی کہ وہ اسے مہمانوں کے لیے اچھے طریقے سے پکائے۔ عائشہ نے حسب عادت گوشت کا زیادہ تر حصہ خود کھا لیا اور شوربا مہمانوں کو پیش کیا۔ جب فاروق نے کھانے کی حالت دیکھی تو اس نے عائشہ سے سوال کیا، یہ گوشت کہاں گیا؟ میں 1 کلو لایا تھا اور یہ شوربا ایسا لگ رہا ہے جیسے گوشت شاید اس میں گزرتے ہوئے بھی نہ آیا ہو۔ عائشہ نے فوراً جھوٹ بولا، بلی نے گوشت کھا لیا۔ فاروق کو یقین تھا کہ عائشہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے گھر میں موجود بلی کو پکڑا اور اس کا وزن کیا۔ بلی بمشکل ½ کلو تھی۔ فاروق نے عائشہ کے سامنے کہا، یہ بلی 1 کلو گوشت کیسے کھا سکتی ہے؟ عائشہ خاموش ہو گئی، لیکن اس کے چہرے کی شرمندگی سب کچھ بتا رہی تھی۔ عائشہ کے جھوٹ اور اس کے گناہوں کا پردہ فاش ہونے کے بعد فاروق نے فیصلہ کیا کہ وہ اب مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اس نے عائشہ کو طلاق دے دی اور اس کے والدین کے گھر واپس بھیج دیا۔ عائشہ کے لیے یہ ایک بڑا صدمہ تھا۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھی، لیکن اس کی خود غرضی اور غرور نے اسے فاروق سے معافی مانگنے سے روک دیا۔ عائشہ کے والدین اس کی حالت پر پریشان تھے، لیکن وہ اس کی اصل عادتوں سے لاعلم تھے۔ انہوں نے اسے صبر کی تلقین کی اور کہا وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تاکہ اس کے گناہ معاف ہوں اور اس کی زندگی میں سکون آئے۔ ایک دن عائشہ کے والدین کے گھر کے دروازے پر ایک کتا آ گیا۔ وہ بھوکا اور پیاسا تھا اور عائشہ کے گھر کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ کتا بار بار دروازے کے قریب آتا اور اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کرتا، لیکن عائشہ کو اس کی موجودگی سخت ناگوار تھی۔ عائشہ نے کتے کو بھگانے کی کوشش کی، لیکن وہ وہاں سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ آخرکار عائشہ نے غصے میں ایک پتھر اٹھایا اور کتے کو زور سے مارا۔ پتھر کتے کی ٹانگ پر لگا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کتا درد سے چیختا ہوا زمین پر گر گیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگا، جیسے اللہ سے انصاف کی دعا کر رہا ہو۔ عائشہ نے اس کی حالت پر کوئی رحم نہیں کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ کتا درد کے ساتھ وہاں سے رینگتے ہوئے چلا گیا، لیکن جاتے ہوئے اس کے رونے کی آواز عائشہ کے کانوں میں گونجتی رہی۔ عائشہ نے اس واقعہ کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور وہ اپنی زندگی کے معاملات میں مصروف ہو گئی۔ عائشہ کی زندگی میں بے سکونی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے گناہوں کا بوجھ اس کے دل کو کمزور کر رہا تھا، لیکن وہ اپنے اعمال پر غور کرنے کے بجائے خود کو مظلوم سمجھتی تھی۔ ایک رات عائشہ کو اچانک پیٹ میں شدید درد محسوس ہوا۔ درد اتنا بڑھ گیا کہ اسے فوراً اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے عائشہ کا معائنہ کیا اور حیرت سے کہا، یہ عورت تو پہلے سے ہی مر چکی ہے۔ یہ خبر عائشہ کے والدین کے لیے ایک بڑا صدمہ تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی لاش کو گھر لے آئے اور اسے دفن کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ عائشہ کو اسی رات قبرستان میں دفن کیا گیا اور اس کے والدین اور قریبی رشتہ داروں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لیے دعائیں کیں۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ قبر میں عائشہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ عائشہ کی تدفین کے بعد رات گہری ہو چکی تھی۔ قبرستان خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن عائشہ کی قبر کے اندر وہ خاموشی نہیں تھی۔ عائشہ کی روح نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اسے اندھیرے، تنہائی اور خوف نے اپنے گھیرے میں لے لیا۔
قبر کی دیواریں دھیرے دھیرے سکڑنے لگیں، جیسے اس کے گناہوں کا بوجھ اس کو دباؤ میں لا رہا ہو۔ عائشہ چیخنے لگی، لیکن اس کی آواز کہیں باہر نہ جا سکی۔ اچانک دو فرشتے نمودار ہوئے۔ ان کے چہرے خوفناک اور ان کے ہاتھوں میں لوہے کے گرج تھے۔ عائشہ کا دل لرزنے لگا۔ فرشتوں نے عائشہ سے کہا، تم ایک حافظہ قرآن تھیں، تم نے قرآن کو یاد کیا، لیکن تم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ تمہارے گناہوں کا حساب لیا جائے گا۔ عائشہ لوٹی آواز میں بولی، میں حافظہ قرآن تھی، میں نے اللہ کے کلام کو دل سے یاد کیا۔ فرشتوں نے غصے سے کہا، ہاں، لیکن تمہارے اعمال قرآن کے خلاف تھے۔ تم نے مہمانوں کے حق ادا نہ کیے، جھوٹ بولا اور دوسروں کے ساتھ ظلم کیا۔ تم نے درویش اور ایک بے زبان جانور پر ظلم کیا۔ کیا تم یہ سب بھول گئی ہو؟ عائشہ کی زبان بند ہو گئی اور اس کے دماغ میں اپنے گناہوں کی تصویریں ابھرنے لگیں۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے درویش کو جھڑکا تھا، جب اس نے کتے کی ٹانگ توڑ دی تھی، اور وہ تمام واقعات جب اس نے مہمانوں کو دھوکہ دیا تھا۔ فرشتوں نے کہا، تمہارے گناہوں کی سزا یہ ہے کہ تمہیں قبر میں وہ سب کچھ سہنا ہوگا جو تم نے دوسروں کے ساتھ کیا۔ اچانک عائشہ کی قبر میں گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے نمودار ہونے لگے، جو بدبودار اور گلے سڑے تھے۔ یہ وہ گوشت تھا جو عائشہ نے دنیا میں کھانے کے دوران جایا کیا تھا یا خود غرضی سے چھپایا تھا۔ عائشہ کو مجبور کیا گیا کہ وہ ان گندے ٹکڑوں کو کھائے، لیکن وہ چیختی رہی، یہ ناقابل برداشت ہے۔ پھر قبر کی دیواروں سے کانٹے دار بیلیں نکلنے لگیں جو عائشہ کے جسم کو جکڑنے لگیں۔ ان کانٹوں نے اس کے جسم کو زخمی کر دیا اور وہ درد سے تڑپنے لگی۔ ہر لمحہ عائشہ کو اپنے گناہوں کی ایک نئی یاد دلائی جاتی اور اس کی سزا دی جاتی۔ قبر کے اندھیرے میں عائشہ نے مہمانوں کی آوازیں سننا شروع کیں، اور وہ سب مہمان جو اس کے کھانے سے مایوس ہو کر چلے گئے تھے، اس کی بددعائیں اس کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ اللہ تمہیں تمہارے ظلم کا انجام دکھائے۔ یہ آوازیں عائشہ کے دل کو چیرنے لگی تھیں۔ فرشتوں نے کہا، مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، اور تم نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی، تم نے انہیں دھوکہ دیا اور ان کی عزت نہیں کی۔ اب تمہیں ان کی بددعاؤں کا سامنا کرنا ہوگا۔ اب عائشہ کے سامنے اچانک وہ کتا آ گیا جس پر اس نے ظلم کیا تھا۔ اس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ سے خون رس رہا تھا، اور وہ عائشہ کو دیکھ کر غصے سے چیخنے لگا۔ کتے کی آواز گویا عذاب کا اعلان کر رہی تھی۔ فرشتوں نے عائشہ سے کہا، یہ ایک بے زبان جانور تھا جس پر تم نے ظلم کیا۔ تم نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کرنے کی بجائے اسے تکلیف دی۔ یہ تمہارے ظلم کی گواہی دے رہا ہے۔ کتا روتا رہا، اور عائشہ اس کی حالت کو دیکھ کر مزید خوف زدہ ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے گناہوں کی سزا ختم ہونے والی نہیں تھی۔ پھر عائشہ کے سامنے وہ درویش نمودار ہوا جسے اس نے جھڑکا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ، یہ عورت جو حافظہ قرآن ہونے کا دعویٰ کرتی تھی، اپنے عمل سے تیرے احکام کی خلاف ورزی کرتی رہی، آج اس کے اعمال کا انجام دکھا دے۔ درویش کی یہ بد دعا عائشہ کے کانوں میں بجلی کی طرح گونجنے لگی۔ وہ فرشتوں سے فریاد کرنے لگی، مجھے معاف کر دو، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں۔ لیکن فرشتوں نے کہا، اب معافی کا وقت گزر چکا ہے۔ دنیا میں تمہیں توبہ کا موقع ملا تھا، لیکن تم نے اسے ضائع کر دیا۔ عائشہ کی چیخیں قبرستان میں گونج رہی تھیں، لیکن ان کی آواز زمین کے اوپر موجود کسی انسان تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ وہ قبر کے اندھیرے عذاب میں تنہا تھی۔ ہر لمحہ اس کے گناہوں کا بوجھ اس پر مزید بھاری ہوتا جا رہا تھا، اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کا انجام خود اس کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو دوستوں، عائشہ کی کہانی ایک عبرتناک انجام پر پہنچتی ہے، جہاں اس کے دنیاوی گناہوں کا حساب اسے قبر میں دیا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسانوں کو اپنے اعمال کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے، اور دنیا میں ہر لمحہ اپنے کردار اور نیت کو درست رکھنا چاہیے۔ اللہ کی مخلوق سے محبت اور عزت کرنا دین کے اہم اصول میں سے ایک ہے،
اور ان اصول کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے عذاب یقین ہے۔ تو پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو بس اتنی ہی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔